मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अंबिया मक्की सूरत है और जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सूरह ताहा के साथ भी बहुत ये डीपली कनेक्टेड है। अंबिया के ही हालात हैं और मक्की सूरत होने की लिहाज से इसमें नबियों इस तरह एक तो नबियों को तसल्ली देना होता है, एक नबियों को उनका मैसेज समझाना है। जैसे अल्लाह मियां जब भेज रहे हैं एक नबी को और इंसानियत के लिए एक पैगाम दे के भेज रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, उसकी तरफ वही कर रहे हैं, तो उन नबियों की क्या प्रोटोकॉल है ये, और सूरत का नाम भी अंबिया है, ठीक है ना जी। अंबिया नबी की जमा है और नबी जो है वो अरबी नबा से निकला है, नून बे हमजा या अलिफ या उसके ऊपर हमजा, और नबा का मतलब है खबर, यानी कि एक खबर देने वाला। नबी का मतलब है खबर देने वाला। तो यहाँ पे एक सबसे पहले एक कंफ्यूजन हम अपनी क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे कि आपके ख्याल में क्या कोई भी खबर देने वाला, अब जो दुनिया में लोग हैं, क्या हम उनको नबी कह सकते हैं? जो नबी यानी कुरान में जो नबी हमारे 1,24,000 हैं, ये वो हैं जिनको वही हुई है। अब जो खबरें दे रहे हैं इनको ये क्या कर रहे हैं? अब जो दुनिया जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इब्लाग नहीं, यही गलत फहमी है। एक है इब्लाग कि आप एक पैगाम पहुंचा रहे हैं, कुछ पढ़ के एक दर्स दे रहे हैं और फिर वो पैगाम पहुंचा रहे हैं। नबी जो है ना, नबी इससे मुख्तलिफ है। नबी वो है जो खबर दे, जो खबरदार करे। इब्लाग जो है वो पूरा लेसन पढ़ा रहा है, पूरा एक लेसन। उसमें हो सकता है कि वो कोई खबरदारी भी करे, जो मुबल्लिग है वो एक वार्निंग भी दे दे लोगों को, वईद भी दे दे, खुशखबरी भी दे दे, क्योंकि ये सब कुछ कुरान में है। लेकिन नबी स्पेसिफिकली वो है जो वार्निंग देता है, जो लोगों के हालात देख के उन्हें परख के लोगों को ये कहता है कि आप ऐसा करें या ना करें वरना ऐसा हो जाएगा। वो कॉन्सिक्वेंसेस बताता है। जैसे ये नबी थे सारे, इनके ऊपर वही होती थी और ये भी वईद और बशारत देते थे। तो नबी जो है वो खबर देने वाला है। और एक हदीस के मुताबिक अल उलमा वरसतुल अंबिया, आलिम जो हैं ये नबियों के वारिस है। मुबल्लिगों को नहीं कहा है। नबी तो खुद भी मुबल्लिग थे, जो हमारे पैगंबर हैं जितने भी, वो मुबल्लिग थे, क्योंकि वो असर करने वाली बात जो है, मुबल्लिग का ये मतलब है। इब्लाग का मतलब है कि एक ऐसी बात करना जो अपने ठीक ठिकाने पे पहुंच के असर करे। तो मुबल्लिग जो है वो तो नबी भी मुबल्लिग है, लेकिन आलिमों को जो इल्म हासिल करके और उसे आगे फैलाते हैं उनको नबियों का वारिस कहा गया है। तो ये सूरत जो है इसमें वो खबर देने वाले लोगों की खुसूसियात हैं, उनसे अल्लाह ने बात की है और उनके बारे में बताया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़्तरबा, करीब आ गया, लिन्नासी, लोगों के लिए, हिसाबुहुम, उनका हिसाब, वहुम, और वो, फी गफलतिन, गफलत में, मुअरिदून, मुंह फेर रहे हैं, एराज कर रहे हैं, हिदायत से मुंह फेर रहे हैं। अब लोगों के लिए ये देखें, ये 1400 साल पहले ये वही रिवील हुई है कि करीब आ गया लोगों के लिए उनका हिसाब। हम इसको आज पढ़ रहे हैं। ऐसी आयात जो हैं, इस तरह के पैगामात बाइबल में भी हैं। एंड द किंगडम ऑफ द लॉर्ड शैल कम, उसमें भी इस तरह है ना। वो जो बहुत ज्यादा जो बाइबल लोग पढ़ लेते हैं, फिर वो सारा वक्त यही कहते हैं कि क़यामत आने वाली है, द एंड इज नियर, वो ये कहते हैं। तौरात में भी इस तरह की आया। तो ये चीज जो है, इस हिसाब से क्या मतलब है? क्या ये वो क़यामत है जो बर्पा होगी, जो अभी हमें नहीं पता, हो सकता है लाखों सालों के बाद वो कहीं बर्पा हो? क्या इसका मतलब इंडिविजुअल लोगों के साथ अल्लाह मियां का कोई मामला है जिसको अल्लाह हिसाब कह रहा है? क्योंकि हिसाब तो हमें पता है कि वो बदला चुकाने में, इसके बहुत से मतलब है हिसाब के। हसबा, हस्बुनल्लाह हम कहते हैं, हस्बी अल्लाह कहते हैं, कि मेरा जितना भी मामला है और मेरा जो कुछ है वो अल्लाह ने कैलकुलेट करके रखा हुआ है।
میرے لیے اللہ کافی ہے، میرے لیے اللہ کا یہ حساب کافی ہے، اللہ نے میرا حساب کیا ہوا ہے. یہ جو کہا جا رہا ہے اقترب للناس حسابهم، یہ ایک نیچرل حساب ہے، جو کہ جیسے ہمارے جسم ہیں ان کا حساب ان کے اندر لکھا ہوا ہے. اس نے اتنے عرصے کے بعد اس سیل نے مر جانا ہے، اس بال نے گر جانا ہے، اس نظر نے کمزور ہو جانا ہے. اس طرح ہمارے جسم میں ساری کیلکولیشن ہوئی ہوئی ہے. اس طرح اتنے عرصے کے بعد اس جاندار نے، اس آرگنزم نے ختم ہو جانا ہے. ایک یہ حساب ہے. پھر یہ ہے کہ لوگوں کے جو اعمال ہوتے ہیں ان کے کانسیکوینسز، اچھے اور برے نتائج لوگوں کے اعمال کے، یہ بھی ایک حساب ہے جو آلریڈی مطلب کہ ہم خود اس کو دیکھتے ہیں ہوتے ہوئے. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، ہم کہیں مل کے بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں دیکھو وہ کتنا اس چیز کا مذاق اڑاتے تھے، آج خود ہی ان کے ساتھ یہ ہو گیا. ہم کہتے ہیں نا اس طرح. اکثر لوگ یہ آبزرو کرتے ہیں، یار کسی کا مذاق نہ اڑایا کرو، کل کا کچھ نہیں پتا، خود کے ساتھ ہی ایسا ہو جائے، یا انہوں نے اس طرح ان کا دل دکھایا، یا انہوں نے کوئی ایسی زیادتی کہ دیکھو آج ان کے ساتھ خود ہی ہو گیا. کہتے ہیں ہم اس طرح بہت زیادہ باتیں، حالانکہ ہمارے بہت امیچور دماغ ہیں، ہماری یہ صرف آبزرویشنز ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے وہ چیز حساب ہو بھی نہ، لیکن یہ حساب کا کانسیپٹ جو ہے نا، یہ ہر چیز کے ساتھ اس دنیا میں لگا ہوا ہے، ہر چیز کا حساب ہوا ہوا ہے. جیسے قرآن میں ہی ہے کہ کوئی پتا بھی نہیں گرتا مگر یہ کہ آپ کے اللہ کو اس کا پتا ہوتا ہے. تو جب اللہ کو معلوم ہے تو بصیر کا مطلب یعنی کہ دیکھنے والا، اور یہ وہ دیکھنے والا ہے جو اس کو دیکھ کے اس کے مطابق اس کا فیصلہ کرے. بصیر جو ہے وہ صرف یہ ہماری والی وہ نہیں کہ آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، وہ رؤیا ہے، رآ ہے، وہ آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، رأی العین جیسے کہتے ہیں. بصارت جو ہے یہ وہ ہے کہ آپ نے دیکھا، اس کو پروسیس کیا، وہ دل میں چلا گیا، اس کے مطابق ایک فیصلہ کیا، وہ دماغ میں چلا گیا، اور پھر اس کے مطابق ایک ایکشن کیا، اور وہ بالکل ٹھیک ایکشن تھا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بصیر ہے، وہ صرف دیکھتا نہیں ہے، اس نے ہر چیز کا حساب کر کے رکھا ہوا ہے. تو اگر جب حضرت آدم جنت میں تھے ان کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا حساب قریب آ گیا ہے اور آپ غافل ہیں، تو ان کے لیے بھی ٹھیک تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا جا رہا ہے بالکل ٹھیک ہے، ہمیں کہا جا رہا ہے بالکل ٹھیک ہے. ہر انسان جو ہے، ہم لوگ ایک انسان کی حیثیت سے، ورنہ ہر جاندار، ایون ہر پتھر، ہر بے جان چیز، اس کا حساب ہو چکا ہے، اس کا حساب لکھا جا چکا ہے. قرآن میں جہاں پہ بھی جہنم کی بات ہے نا، اس کی گرامر ایسی ہے کہ یہ بن چکی ہے، یہ تیار ہو چکی ہے. جنت جو ہے یہ فیوچر ٹینس میں بتائی گئی ہے. ہر انسان اپنی جنت خود ہی تیار کر رہا ہے. کہتے ہیں نا اس میں آپ ایک درخت لگا دیں گے، آپ جنت میں اپنے لیے ایک محل بنا لیں گے، ایسی احادیث ہیں. تو وہ جنت جو ہے وہ ہمارے عمل پر مبنی ہے اور اللہ کی خاص رحمت پہ مبنی ہے. جہنم جو ہے جس گڑھے میں جا کے خدا نہ خواستہ گرنا ہے، وہ تیار ہے. تو یہ جو ہے حساب ان کا قریب ہے. ہر انسان کا حساب للناس کہا گیا ہے، تو ہر انسان کا حساب اس کے بالکل قریب ہے. اور لیکن وہ غفلت میں اعراض کرتے ہیں. ان کو وہ حساب کبھی کبھی نظر بھی آ رہا ہوتا ہے اور وہ اسے چشم پوشی کرتے ہیں، کیونکہ ان کے نفس انہیں کہتے ہیں کہ نہیں نہیں خیر ہے، خیر ہے، یہ ابھی کر لو، خیر ہے، بعد میں توبہ کر لینا، بعد میں ایسا نہ کرنا، کوئی بات نہیں، زندگی تو ایک ہی دفعہ ہے، یو اونلی لیو ونس، خیر ہے، آپ کر لیں گے ایسا غلط کام. ٹھیک ہے. ما یاتیہم، نہیں آتی ہے ان کے پاس، من ذکر، کوئی نصیحت، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، محدث، جیسے ایک نئی بات، الا استمعوہ، مگر وہ اسے سنتے ہیں، وہم یلعبون، اور وہ کھیلتے رہتے ہیں. لہو العب جس کو کہتے ہیں نا، بچوں کا کھیل. کیونکہ ہے سورت کا نام انبیاء ہے، تو یہ خبریں دینے والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں آپ کو ہم وحی دے رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جا کے لوگوں کو یہ باتیں سمجھا رہے ہیں، لیکن آپ ان لوگوں کے رویے کو دیکھ دیکھ کے دکھی ہوتے رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ انسان ہم نے بنایا ہی ایسے ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اس کا حساب لگا ہوا ہے، لیکن وہ اس سے غافل ہے، وہ اس سے اعراض کرتا ہے. پھر اس کے پاس کوئی بھی نصیحت نہیں آتی اس کے رب کی، مگر وہ اسے سنتے ہیں اور وہ کھیلتے رہتے ہیں، یعنی وہ اپنے کھیل میں بزی رہتے ہیں. اور لعب کا لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ بچوں کا کھیل، لعب کا مطلب ہے کہ بے پرواہ ہو کے کھیلنا، معصومیت میں یا بے وقوفی میں کھیلنا.
جیسے بچوں کو آپ کہیں نا ماں گر جاؤ گے، وہ ڈھز آپ کے سامنے ہی کھیلتے کھیلتے وہ کام کر دیتا ہے، وہ نہیں سنتا آپ کی بات. یا نہ کرو تم یہ توڑ دو گے، اچھا میں تمہیں نیا کھلونا نہیں لے کے دوں گی، تم وہ توڑ دو گے، وہ وہی کرتا ہے جو جس سے آپ اس کو منع کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بے پرواہ ہوتا ہے، اس کو کانسیکوینسز کی پرواہ نہیں ہوتی. تو ان انسانوں کے پاس کوئی بھی نئی نصیحت نہیں آتی مگر وہ اسے سنتے ہوئے کھیلتے رہتے ہیں، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے. لاہیتن، غفلت میں ہیں، قلوبہم، ان کے دل، واسر النجوى، اور چپکے چپکے سرگوشیاں کرتے ہیں، الذین ظلموا، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، یعنی وہ لوگ جو ظالم ہیں، جو کافر ہیں، انکار کر رہے ہیں، وہ چپکے چپکے سرگوشیاں کرتے ہیں. هل هذا، کیا یہ ہے، الا بشر مثلکم، مگر تم ہی جیسا ایک انسان. یعنی جب ہم جیسے آپ مجھے کوئی بات کہیں کہ ڈاکٹر افشاں میرے خیال میں آپ کو یہ کرنا چاہیے، مثلا میں کہوں گی کہ ہیں ان میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ میں ان کی بات سنوں. میری جیسی ایک خاتون ہے یہاں پہ آئی ہوئی، ہمارے ادھر محلے میں ہی رہتی ہیں اس طرح کی، یعنی میں یہ نہ سوچوں جو بات وہ مجھے بتا رہی ہیں، جو پیغام وہ مجھے دے رہی ہیں، اس کا میرے لیے کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، میں ان کی ذات میں سوچوں کہ میں ان کی بات کیوں سنوں. یا مثلا انہوں نے تو BA کیا ہے یا MA کیا ہوا ہے، میں تو MBBS ہوں، اس طرح کی بات میں سوچوں. تو یہ جو بات ہے نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ایک انسان ہے. سب سے پہلا ڈیفینس ہدایت کے خلاف جب کوئی نئی بات سنائی جاتی ہے تو سب سے پہلا ڈیفینس یہ ہے کہ ہم وہ بات نہیں سنتے، ہم بات کرنے والے کو پکڑ لیتے ہیں، ہم بات کرنے والے کی ذات پہ تنقید کرتے ہیں، ہم اس کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم اس کو لوگوں کے سامنے بھی چیپ بنا کے اور چھوٹا بنا، ہر جگہ جا کے جی بڑی باتیں شروع کر دیتی ہیں، یہ تو بڑی ایویں، بس ان کو بڑا شوق ہے لوگوں کو باتیں سنانے کا. ہاں آپ بھی تو ایسے تھے. یا ابھی اسپیشلی جیسے ہم ینگ لوگوں کو کچھ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا آپ کو یاد ہے آپ کیا کرتے تھے، آپ نے اپنی وہ پرانی تصویریں دیکھی ہیں ڈیانا کٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہوتا ہے نا اس طرح. وہ پیغام پہ غور نہیں ہوتا، پیغام دینے والے کی ذات پہ ہم لوگ پرسنل ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو نہیں ہے مگر ایک انسان ہے تم جیسا. مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا کسی بھی نبی کی بات سننے کی کیا ضرورت ہے، یہ کون سا اسپیشل ہے، یہ کون سا ایک فرشتہ ہے، یہ تو ایک عام انسان ہے. افتاتون السحر، پس کیا تم آؤ گے جادو کے پاس، وانتم تبصرون، اور جبکہ تم دیکھتے ہو. یعنی یہ تو ایک عام آدمی ہے اور یہ جو باتیں کر رہا ہے یہ بڑی سحر انگیز باتیں ہیں، تو کیا تم اس طرح کی یعنی کہ اس طرح کی باتوں کے پاس آؤ گے، حالانکہ تمہیں تو نظر آ رہا ہے، تم تو اس کو دیکھتے رہے ہو، یہ ایک عام سا ایک آدمی ہے جو تمہیں یہ بات کر رہا ہے. قال، انہوں نے کہا، ربی یعلم القول، میرا رب جانتا ہے تمہاری اس بات کو، میرا رب جانتا ہے ہر بات کو، فی السماء والارض، آسمانوں میں اور زمین میں، وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. بل قالو، بلکہ انہوں نے پھر کہا، اس کے بعد کہا، اضغاث، یہ پریشان ہیں، احلام، خواب، بل افتراہ، بلکہ اس نے گھڑ لیا ہے، بل ہوا شاعر، بلکہ یہ تو ایک شاعر ہے. اب یہ سٹیپ بائی سٹیپ پہلے انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو ایک عام آدمی ہے جس نے یہ بات کی ہے، پھر وہ پیغام، چونکہ وہ خبر تو سچ تو تھی. آپ ایک مثال جیسے آپ دین کی لے لیں، اسلام کی لے لیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ پہلے انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو ایک عام سا آدمی ہے، غریب، اس کا تو کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، اس کا تو ماں باپ بھی نہیں ہے، اس کا تو چچا اس کو پال رہا ہے، تو یہ کیا ہے. پھر جب ان کی بات آہستہ آہستہ پھیلنی شروع ہو گئی تو انہوں نے، جو ان کے مخالف لوگ تھے، انہوں نے کہا یہ تو بڑے پریشان خواب ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ یہ مجنون ہے، اس کو جن چڑھ گیا ہے، اسے جنون ہو گیا ہے، اس کو پہلے تو صحیح طرح بولنا بھی نہیں آتا تھا، اب یہ ایک پہاڑ پہ گیا ہے، ہیرا پہ گیا ہے، اور جب واپس آیا ہے تو یہ تو کیا شاعریاں بول رہا ہے، اس کو جن چڑھ گیا ہے. جو ذرا زیادہ ان میں ایجوکیٹڈ لوگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ اسے مرگی کا مرض ہے. اور وہ مرگی جب اس کے دماغ میں، کیونکہ پڑھے لکھے لوگ تھے، عرب کافی پڑھے لکھے لوگ تھے، تو ایکچولی انہوں نے جیسے وہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں،
ان کی یہی ٹرانسلیشن انگریزوں نے کی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اسے ایپیلیپسی ہے، اس کے دماغ میں ایک دورہ پڑتا ہے، اور جب وہ دورہ پڑتا ہے تو اس کے دماغ میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس سے یہ شاعری بولنا شروع ہو جاتا ہے. کتنی یہ کنونسنگ بات ہے نا. کوئی بھی پڑھا لکھا سن کے کہے گا یار یہ بات ٹھیک لگتی ہے، کیونکہ 1 سال پہلے تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن میں صرف 4 جملے بولتے تھے، اور آج یہ اتنی زبردست شاعری آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ وہ سارے ہتھیار ہیں جو شیطان ایک انسان کے دل میں ڈالتا رہتا ہے کہ وہ ہدایت نہ سنے، کہ اس کی توجہ ہدایت کی طرف نہ ہو. ٹھیک ہے نا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی پریشان خواب ہیں، بلکہ انہوں نے گھڑ لیا ہے انہیں، بلکہ یہ تو ایک شاعر ہیں. اب سب کچھ ختم ہو گیا، لوگوں نے کہا کہ نہیں یار یہ پاگل بھی نہیں لگتے ہیں، ہمیں تو یہ ٹھیک لگتے ہیں اور یہ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں. تو کہتے ہیں ہاں سارے شاعر اچھی باتیں کرتے ہیں، یہ بھی ایک شاعر ہے. ٹھیک ہے نا. فلیاتنا، پس وہ آئے ہمارے پاس، بے آیتن، کوئی نشانی لے کر، کما ارسلا، جیسے بھیجے گئے تھے الاولون، ان سے پہلے. اچھا، جو یہ بھی مان لیتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ انسان ہیں اور ان کو خواب نہیں آتا، ان کا دماغ بھی ٹھیک ہے، یہ شاعر بھی نہیں ہے، یہ ساری باتیں جو مان لیتے ہیں، پھر فائنلی یہ ہوتا ہے کہ اچھا چلو ہے تو تم کہہ رہے ہو کہ نبی ہے تو نبی، لیکن اس کے پاس کوئی معجزہ ہے، اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جیسے اس سے پہلے نبی جو چیزیں لائے تھے، جیسے حضرت موسیٰ کے پاس کیا تھا اور حضرت ابراہیم کے پاس کیا تھا اور ان کے پاس کیا ہے. پھر یہ ایک سوال ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ما آمنت، نہیں ایمان لائے، قبلہم، ان سے پہلے، من قریتن، کوئی بھی بستی، اہلکناہا، کہ ہم نے اسے ہلاک کیا. یعنی جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے وہ ایمان نہیں لائے تھے. افہم یؤمنون، تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ ٹھیک ہے. وہ انڈیویجول سے اب بات جو ہے پوری ایک کمیونٹی پہ چلی گئی ہے کہ اس سے پہلے کمیونٹیز کو ہم نے ہلاک کیا ہے، وہ اسی طرح کی تعویلیں کر کر کے انہوں نے ایمان کا انکار کیا. تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ وما ارسلنا، اور نہیں بھیجے ہم نے، قبل کا، آپ سے پہلے، الا رجالا، مگر مرد، نوحی الیہم، ہم وحی بھیجتے تھے ان کی طرف. فاسألو، پس پوچھ لو، اہل الذکر، یاد رکھنے والوں سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے. اس آیت کی روح سے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا حضرت مریم کو وحی ہوتی تھی، تو وہ ان کو پھر یہ ہے کہ وہ ولیہ تھیں، اللہ کی مقرب تھیں، لیکن مرد جو ہیں وہ وحی کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے نہیں بھیجے مگر مرد جن کو ہم وحی کرتے تھے. تو نبی اور رسول اور پیغمبر کی کیٹیگری جو ہے یہ مردوں کے لیے مختص ہے، اور یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسے جو ہماری آزادی نسواں کی تحریکیں ہیں وہ یہ کہتی ہیں. کیوں؟ حضرت مریم بھی تو ایک پیغمبر تھیں، بہت کھلے اس سے کہتے ہیں وہ لوگ. تو یہ ہے کہ یہ دلیل ہے اس کے اوپر کہ کیونکہ وحی کا بوجھ جو ہے وہ عورت نہیں سہار، عورت کے اور مختلف قسم کے بوجھ ہیں، وہ وحی کے بوجھ کے لیے نہیں بنی ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم مردوں کی طرف وحی بھیجتے تھے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو یاد رکھتے ہیں اگر آپ خود نہیں جانتے. تو اس آیت سے 2 چیزیں ثابت ہوئی ہیں. ایک تو مرد پیغمبر ہوتے ہیں جو وحی جن کے پاس آتی ہے، اور دوسری جو میں نے آپ کو حدیث بتائی تھی کہ العلماء ورثۃ الانبیاء. تو نبی کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے تو ان سے پوچھ لو جو علم رکھتے ہیں. جیسے حضرت موسیٰ بھی خضر کے پاس گئے تھے، اللہ نے کہا تھا کہ اس کے پاس کوئی ایسا علم ہے جو اے موسیٰ آپ کے پاس نہیں ہے، حالانکہ اس وقت آپ دنیا میں سب سے زیادہ عالم انسان ہیں. تو نبیوں کو بھی کہا گیا ہے کہ ہاں جو جانتے ہیں آپ ان سے پوچھ لیں. تو علم جو ہے ایک ایسی قیمتی چیز ہے اور ایک اتنا بڑا انعام ہے اللہ کا کہ ساری عمر اس کے ساتھ جڑ کے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. وما جعلناہم، اور ہم نے نہیں بنائے ان کو، جسدن، ایسے جسم، لا یاکلون الطعام، کہ وہ کھانے نہ کھاتے ہوں، وما کانوا، اور وہ نہیں تھے، خالدین، ہمیشہ رہنے والے. سارے پیغمبر جو ہیں انسان تھے، کھاتے پیتے تھے، فیملیز تھی ان کی، اور وہ ہمیشہ زندہ بھی نہیں رہے. سینکڑوں سالوں کی عمریں بھی گزار کے وہ فوت ہوئے ہیں، ان کی قبریں موجود ہیں، لوگ دیکھتے ہیں وہ. ٹھیک ہے جی. ثم صدقناہم الوعد، پھر ہم نے سچا کیا ان سے وعدہ،
فَأَنْجَيْنَاهُمْ بس ہم نے انہیں بچا لیا، وَمَن نَشَاءُ اور جس کو ہم نے چاہا، وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ اور ہم نے ہلاک کر دیا اسراف کرنے والوں کو۔ جیسے ہم نے کل بھی اسراف پڑھا تھا کہ اللہ نے بہت ناپسندیدہ ایک کیریکٹرسٹک بتائی تھی سورہ طٰہٰ میں، تو ہم نے ہلاک کر دیا ان حد سے بڑھنے والوں کو۔ یہاں پہ نجات سے مراد ایک فزیکل نجات ہے کہ ہم نے انہیں بچا لیا، یہ طوفان نوح سے بچ گئے، حضرت موسیٰ بچ گئے، ان کی قوم بچ گئی، اور پھر یہ ہے کہ ہم نے ان کو آخرت میں بھی بچا لیا، ان کو ہم نے بخش دیا، یہ بخشے گئے۔ ٹھیک ہے جی۔ لقد انزلنا الیکم تحقیق ہم نے نازل کی آپ کی طرف کتابن ایک کتاب فیہ ذکرکم اس میں تمہارا ذکر ہے، افلا تعقلون کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی جس قوم کے پاس جو بھی کتاب آئی ہے اس میں اس قوم کا ذکر ہے۔ تو اللہ یہ کہتا ہے کہ اگر یہ نبی خود سے گھڑ گھڑ کے لا رہے ہوتے کوئی کہانیاں تو ہر دفعہ ایک ہی کوئی کہانی لے آتے، ہے نا؟ لیکن جس قوم کے پاس ہم نے اس کی زبان میں بھیجی ہے وہ کتاب، وہ پیغمبر اس کی زبان بولتا ہے اور وہ اس کی باتیں کرتا ہے، تو کیا تم عقل نہیں استعمال کرتے؟ تھوڑی بھی عقل جس میں ہو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ ہدایت خاص ہمارے لیے آئی ہے۔ وَكَمْ قَسَمْنَا اور کتنی ہی ہم نے ہلاک کی من قَرْيَةٍ بستیاں کانت ظالمتن وہ تھی ظالم، وَأَنشَأْنَا اور پیدا کیے ہم نے بعدها ان کے بعد قومن آخرین قومیں دوسری۔ یعنی اس دنیا میں جب آپ شروع سے دیکھیں تو حضرت ابراہیم کی اولاد ہے، حضرت آدم کی اولاد ہے، اور اس سے پھر آگے ساری نسلیں چلی ہیں، حتیٰ کہ جو نیشنز ہیں دنیا میں جیسے یلو ریسز ہیں، یہ جاپانی، چینی، یہ جتنے بھی ہیں، پھر ان کے علاوہ یہود ہیں، کوکیشینز ہیں، یہ گورے سفید لوگ جو ہیں، ہم پٹھان جو ہماری جو نسل ہے، ہم افغانستان میں ہیں، ہم جیسے لوگ ایران میں ہیں، ہماری ایک اپنی رشیا میں ہیں ہم جیسے لوگ، پھر یہ جیسے تاجک ہیں، ازبک ہیں، ان کی اپنی نسلیں ہیں نا، ان نسلوں کو بھی حضرت آدم کے ان بیٹوں کے نام پتہ ہیں جن سے یہ نسلیں چلی ہیں۔ بہت سے نام ہیں، یہ شاہ ولی اللہ کی تفسیر میں لکھے ہوئے بھی ہیں، انہوں نے بہت ریسرچ کی ہے، حام اور سام اور اللہ عالم کیا کیا نام تھے ان کے، اور ان سے آگے پوری جنریشنز، پوری سویلائزیشنز چلی ہیں ان بیٹوں سے۔ تو یعنی حضرت آدم سے یہ چیز شروع ہوئی ہے کہ نیشنز آ رہی ہیں، سویلائزیشنز آ رہی ہیں، وہ ختم ہو رہی ہیں کسی وجہ سے، پھر ان کے اوپر اور کوئی آ رہی ہیں، لیکن اوریجنل قومیں وہی ہیں۔ جیسے اب پاکستان میں چائنا غالب آ جائے گا، اس سے پہلے پاکستان میں کوئی اور غالب تھا، کیونکہ پاکستان کی قوم جو ہے بیچاری یہ خود ہی انتہائی بودھی ہے میرے خیال میں، اپنا ملک یہ نہیں سنبھال سکتے، تو کبھی کسی کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اور کبھی کسی کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کتنی ہی ظالم بستیاں تھیں جن کو ہم نے ختم کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے ہم نے وہاں پہ اور قومیں اٹھائیں، اور لوگ آئے وہاں پہ۔ فلما احسوا پس جب انہوں نے آہٹ سنی، ان کو احساس ہوا، باسنا ہمارے عذاب کا، اذا ہم منہا اس وقت اچانک وہ وہاں سے یرکضون بھاگنے لگے، فرار اختیار کیا انہوں نے، لا ترکضوا نہ تم بھاگو، ورجعوا اور لوٹ جاؤ، الی ما اترفتم اس کی طرف جو تم آسائشیں دیے گئے تھے، جو تم عیش کا سامان دیے گئے تھے، فیہ اس میں، ومساکنکم اور اپنے گھروں میں، لعلکم تاکہ تم تسألون پوچھے جاؤ۔ اب ایک آخرت، ان آیات کو اگر آپ آخرت کے تناظر میں دیکھیں تو یہ ہے کہ جب ان کو ہمارے عذاب کا احساس ہوا تو وہ وہاں سے بھاگنے لگے۔ آخرت سے تو کوئی نہیں بھاگ سکتا، لیکن بھاگنے کا مطلب یہ کہ ادھر ادھر بھاگ دوڑ انہوں نے شروع کر دی، بدحواس ہو گئے وہ لوگ۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے، اور بہت غصے، یعنی یہ ٹون جو ہے یہ بہت غصے والی ہے کہ نہ بھاگو، مت ادھر ادھر دوڑو، اللہ ایسے کہہ رہا ہے، اور لوٹ جاؤ اس کی طرف جو تم آسائشیں دیے گئے تھے۔ یعنی کہ یہ مترفین جو ہیں ایک معاشرے کے، یہ ہم جیسے لوگ جن کے پاس گھر ہیں اور گاڑیاں ہیں اور آرام کا سامان ہے اور اپنی کمیونٹیز ہیں، سب کچھ ہے، یہ مترفین جو ہیں یہ ایک معاشرے میں بیٹھے رہتے ہیں اور یہ اس معاشرے کی ہدایت کا سامان نہیں کرتے، یہ اپنی ہی عیش معاش میں، اپنی آسائشوں میں بزی رہتے ہیں۔
یہاں تک کہ وہ معاشرہ جو ہے وہ دیمک زدہ ہو کے، کمزور ہو کے، کھوکھلا ہو کے ختم ہونے کے قریب ہو جاتا ہے، وہ کریک ہو جاتا ہے. اوپر سے تو یہ بڑے بڑے گھر بناتے رہتے ہیں نا کنکریٹ کے، لیکن بنیاد تو اس کی ہوتی نہیں ہے. پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے، سڑکیں نہیں ہوتی، ہسپتال نہیں ہوتے، کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہوتا، پولیس نہیں، سیکیورٹی نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا. اوپر سے بنگلے بناتے ہیں، اس میں جنریٹرز لگاتے ہیں، اس میں ہم نے 2 3 اے سیز اور فریج رکھے ہوتے ہیں گرمیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور باڑے سے ہیٹر خرید کے لاتے ہیں جو بجلی اور گیس کے بیچ میں خود ہی سوئچ ہوتے ہیں کہ ہمارا ٹیمپریچر ٹھیک رہے. باقی جو باہر جو بھی ٹیمپریچر ہے وی ڈونٹ کیئر، اندر کا ٹیمپریچر بالکل ٹھیک ہے. یہ مترفین جو ہیں یہ اس معاشرے کو کھوکھلا کرتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، اس میں سے کھینچتے رہتے ہیں، اس کا خون چوستے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ کھوکھلا ہو کے ان کے پیروں کے نیچے کریک ہونا شروع ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا اب تو جی مصیبت اپنے گیٹ پہ پہنچ گئی ہے، اب تو یہ ہمارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، جو غریب لوگ ہیں، یہ جو باہر اسٹریٹس میں پھرتے رہتے ہیں، اب تو یہ ہم پہ حملہ